अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर तरह के हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, लातदादुरुद्दोसलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपनी अपनी कोशिश में लगे होंगे। तो एक बात आपको कहना मकसूद है कि अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें और सब्जेक्टिव भी कुछ पढ़ें और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी पढ़ें और इन चीज़ों की ज़रूरत है। और जितना आप अच्छा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दूसरी चीज़ जिसकी मैं बार आपको ताकीद कर रहा हूँ वो है जनरल नॉलेज और खैबर के लिए जो इंग्लिश का पेपर है। याद रखिए ये पेपर बहुत फ़र्क डालेगा आपको, तो आपने लाजमी इन सब्जेक्ट्स को भी अच्छी तरह तैयार करना है। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। आज हम जो इस्लामी इकनॉमिक्स है इसके अहम तरीन सवालात जिनके बारे में आप अक्सर सवालात पूछते रहते हैं, आज हम उन सवालात को यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारे चार जो मशहूर मारूफ मईशतदान हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो आज जितनी देर भी क्लास होगी आज इंशाअल्लाह इकनॉमिक्स का काम जो वो मुकम्मल करेंगे। तो याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इकनॉमिक्स के लिए कि आपके जो मोस्टली इकनॉमिक्स के सवालात हैं वो आज इसी में हल होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इस्लाम और इकनॉमिक्स ही हम पढ़ रहे हैं। और अभी हमने कुछ किस्में लिखी हैं शिरकत और मसाकात के लुग़वी माने। शिरकत के लुग़वी माने आपको बता दें हिस्सादारी, हिस्सादारी के माना है। और मुसाकात के लफ्ज़ी माने हैं आबपाशी। मुसाकात के लफ्ज़ी माने हैं आबपाशी। मुसाकात का लफ्ज़ी माना आबपाशी और शिरकत का लफ्ज़ी माना हिस्सादारी। ये आपने याद रखना है। ज़कात और टैक्स में फ़र्क। उमूमन ये सवाल आपका इंटरव्यू का सवाल है कि ज़कात और टैक्स में क्या फ़र्क है। ये हमारे नोट्स हैं जो मुख्तलिफ लोगों को मिल चुके हैं, उसमें से कुछ चीज़ें हम आपको पढ़ाते हैं, कुछ अलग से पढ़ाते हैं, कुछ और जो मैंने तैयार किए हैं जो नोट्स में मौजूद नहीं है। तो ये सारी चीज़ों से आपको मिक्स हम पढ़ाते हैं। ज़कात और टैक्स में फ़र्क है। देखिए, ज़कात एक माली इबादत है और जो इस्लाम का एक रुकन है और जिसको हम इबादत के तौर पर सरंजाम देते हैं और सिर्फ मुसलमानों से ली जाती है। जब टैक्स होता है ये एक ऐसा फरीज़ा है जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों देते हैं और टैक्स में इबादत का पहलू मौजूद नहीं है। ये कोई भी एक तजारती टैक्स हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो ज़कात का जो है आप में फ़र्क, इसको आप अच्छी तरह ज़हन में रख लें और इसको अच्छी तरह याद करना है। इसके बाद एक सवाल बड़े लोग पूछते हैं कि लुक़ता, लुक़ता क्या चीज़ है। लुक़ता है अगर रास्ते में कोई गिरी हुई चीज़ मिल जाए तो उसको हुकूमत के हवाले कर देना। लुक़ता गिरी हुई चीज़ को उठाना है और फिर उसको हुकूमत के हवाले कर देना, ये क्या कहलाएगा? लुक़ता। ये अहम सवाल है, इसको आपने अच्छी तरह ज़हन में रखना है। उसके बाद लोग पूछते हैं कलाला, कलाला क्या है। अब ये जब आप पढ़ते हैं ना जो विरासत के उसूल हैं, जो सूरह निसा के अंदर विरासत यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़करि मिस्लु हद्दिल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़ सनतैनि फ़लहुन्ना सुलुसु मा तरक। ये लंबी सारी आयत है, 2 आयत हैं। तो ये आयतें विरासत कही जाती है। तो उसमें एक जिक्र आता है कलाला। तो कलाला का जो लफ्ज़ी माना होता है वो शख्स जिसका कोई वारिस ना हो, वो शख्स जिसका कोई वारिस ना हो
تو اس کی حفاظت حکومت کرتی ہے، تو ایسے شخص کو جس کی جائیداد پڑی ہو اور اس کو کوئی وارث نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلالہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلالہ. آگے ہے زمین کی اقسام. تو زمین کی اقسام ہے 6. زمین کی کتنی قسمیں ہیں؟ زمین کی 6 اقسام ہیں. سن لیں. اراضی مفتوحہ، اراضی مفتوحہ، دو بار ریپیٹ کروں گا. اراضی معاہدہ، اراضی معاہدہ، اراضی مسلم، اراضی خالصہ، بنجر زمین اور قدرتی پیداواری زمین. پھر سن لیں. اراضی مفتوحہ، اراضی معاہدہ، اراضی مسلم، اراضی خالصہ اور بنجر زمین اور قدرتی پیداوار والی زمین. یہ 6 اقسام ہیں اراضی کی. اس کے بعد ایک سوال آتا ہے جس کو کہتے ہیں نوازل. تو نوازل کیا ہے؟ نوازل اور ضرائب اور نوائب میں ذرا آپ نے فرق ذہن میں رکھنا ہے. نوازل جو ہوتا ہے نا، ہنگامی آلات میں مسلم اور غیر مسلم دونوں سے جو لیا جانے والا ٹیکس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نوازل. اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق یاد رکھنا ہے. مسلم اور غیر مسلم سے لیا جانے والا ٹیکس، یہ ہنگامی حالت میں. اچھا، ابھی ہم ذرائع کی بھی بات کریں گے. تو ذرائع جو ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے نوائب. نوائب بھی ٹیکس ہوتا ہے مگر عام حالات میں، اور یہ جو نوائب اور ذرائع کو سیم کہا جاتا ہے. اصل آپ نے ذرائع کو ذہن میں رکھنا ہے. ذرائع وہ ٹیکس ہوتا ہے جو قحط کی صورت میں حکومت تمام لوگوں پر، مسلمانوں پر وہ جو لازم کرتی ہے وہ ذرائع کہلاتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. مزید اس کی بھی بات انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل میں ہم کریں گے. اسلامی ریاست میں بیت المال کی آمدن کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے انٹرویو میں سوال. تو اس کے ذرائع مختلف ہیں، وہ آپ بتا سکتے ہیں. عشر ہے، عشور ہے، خراج ہے، جزیہ ہے، فدیہ ہے، زکوٰۃ ہے. ان کی یہ سارے جو ہے نا، یہ آپ کے مختلف ذرائع ہیں. اس میں مال فے ہے، لگان ہے، اوقاف ہے، ضرائب ہے اور خمس ہے. یہ بھی سارے اسی میں شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے لگان. لگان کی کیا تعریف ہے؟ یہ ڈیفینیشن بہت امپورٹنٹ ہے جو آج میں آپ کو کروا رہا ہوں، سو توجہ سے سنیے گا. لگان سے مراد ایسی زمین جو اسلامی ریاست کی ملکیت ہو اور سالانہ اجرت پر لوگوں کو دی جائے. یہ لگان کہلاتا ہے. اچھا، یہ کرائے الارض بھی یہی چیز ہوتی ہے. کرائے الارض اور لگان. کرائے الارض زمین کا کرایہ، لگان سال کا ہوتا ہے. زمین کا کرایہ ہو سکتا ہے یہ 4 ماہ کی فصل کا ہو، 6 ماہ کی فصل کا ہو. تو اگر فصلوں کے حساب سے تو وہ کرائے الارض، اور اگر جو ہے لگان ہے تو یہ پوری مدت کے حساب سے پورے سال کے لیے دی جاتی ہے. آجر اور اجیر. آجر جو ہوتا ہے اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی سے اجرت پر کام لے، جو کسی سے اجرت پر کام لے، یہ آجر. اور جو اجرت پر کسی سے کام لے، اس شخص کو جو اجرت پر کسی سے کام لے، یہ آجر اور اجیر. ٹھیک ہے. ورثاء کی اقسام کتنی؟ یہ اجیر ہے، یہ آجر ہے. ورثاء کی اقسام ہے 3. ورثاء کی اقسام کتنی ہیں؟ 3. ذوی الفروض، ذوی الارحام اور اسباب. اسباب باپ کی طرف سے ذوی الارحام قریبی رشتہ دار، ذوی الفروض جن کے حصے قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں. باپ کی طرف سے قریبی رشتہ دار اور جن کے حصے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں. ویسے ذوی الارحام جو ہے وہ ماں کی طرف سے جتنے رشتہ دار ہیں وہ اس حوالے سے بھی آ جاتے ہیں. اس کے بعد ہے جی ہبہ. ہبہ کیا ہوتا ہے؟ گفٹ. اسلامی اکنامکس میں اس کی بھی ٹرم بولی جاتی ہے.
اور آج کل کے بھی کیسز میں آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ مختلف کیسز میں جب قاضی فائد عیسیٰ کا کیس تھا اس میں وہ ڈیفرنٹ کیسز جو ہیں جیسے نواز شریف کے کیسز اس میں بھی یہ کہ یہ زمین مجھے باپ کی طرف سے ہبہ ہوئی ہے. تو یہ ہبہ ہے کہ اسلامی معاشرت کا ایک اصول ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا دوسرے کو بلا عوض مالک بنا دینا. کسی چیز کا کسی دوسرے شخص کو بلا معاوضہ مالک بنا دینا یہ کیا کہلاتا ہے؟ ہبہ. یعنی کہ بغیر پیسے کے آپ اپنے بھائی بیٹے دوست یا کسی بھی شخص کو آپ اس کا مالک بنا دیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہبہ. اس کے بعد بات آگئی کرا الارض. اور کرا الارض کی بات میں نے بتائی ہے یہ تقریباً سیم ہے. وہ زمین جو سرکاری ملکیت میں ہو اور اس کو اسلامی ریاست کا سربراہ اجرت پر کاشتکاروں کو کاشت کے لیے دے دے تو اس سے جو کچھ وصول کیا جائے گا وہ کرا الارض ہے. اس کو کہتے ہیں نا راکی پہ دینا. یہ زمین کا ٹھیکہ ہے لگا اور یہ راکی ہے کرا الارض. زمین کا کرایہ فرض کیجئے ایک فصل اس نے کی ہے, اس فصل میں سے کوئی 30 من نکلے ہیں, وہ طے کر لیتے ہیں تو 10 من جو ہے زمین کا کرایہ اور بقایا 20 من جو زمین کرنے والے جیسے راکی پہ زمین کرتے ہیں اس کی ایک مثال ہے. اس کے بعد آتی ہے جی مساقات کے بارے میں ہم نے ویسے بات اوپر لفظی معنی میں بات کی ہے. لفظی معنی اس کا پانی پلانا, مگر یہ ٹرم بڑی اہم ہے جو آپ کو پیپر میں آتی ہے. مساقات کسی آدمی کو باغ یا درخت اس شرط پر دینا, یعنی کہ باغ یا درخت اس شرط پر دینا باغ یا درخت شرط پر دینا کہ وہ اس کی خدمت کرے, اس کو پانی لگائے اور جو کچھ اس میں سے پیداوار ہوگی اس کا ایک حصہ جو ہے وہ مالک کو دیا جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے مساقات کام کرنے والے کو دیا جا سکتا ہے یا مالک کو دیا جا سکتا ہے, یعنی کہ ایک حصہ طے کیا جاتا ہے. تو یہ باغ یا درخت کی حفاظت اس کو پانی دینا اس کے بارے میں یہ آتا ہے مساقات. یہ اپنے یاد رکھنا ہے اور اس پہ بھی ایک حصہ مقرر ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے جی مزارعت کی تعریف. مزارعت سے مراد وہ عقد ہے جو زمین کی پیداوار کے کچھ حصے کی زراعت کے لیے کیا جائے, وہ عقد ہوتا ہے. یہ اپنے غور سے دیکھ رہے ہیں. مزارعت وہ زمین جو زمین کے پیداوار کے کچھ حصے کی زراعت کے لیے, جیسے میں نے ابھی بتایا اس کو کرا الارض ہے. مزارعت وہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 1-2 ایکڑ ہے, آپ کسی کو کاشت کے لیے دے دیتے ہیں اس کے کچھ حصے کو, اور اس میں سے جو کاشت کرے گا اس میں سے کچھ حصہ وہ اس کو دے گا. تو یہ ٹرم تقریباً سیم ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی راکی کے معنی میں بھی آتی ہے, ٹھیک ہے. مزارعت. اب جو مزارعت کے لیے جو مترادف لفظ ہے وہ آپ ذرا سن لیں. ایک مخابرہ ہے اور ایک ہے محاکلہ. اب محاکلہ جو ہے اگر کھیتی دے تو اس وقت یہ مزارعت محاکلہ ہوگی. مخابرہ کہتے ہیں یہ بھی کھیتی کے بارے میں اگر پھل دے اور اس کے ساتھ اس کو مزابنہ بھی کہتے ہیں, بے مزابنہ. یہ پھلوں کی کچے پھلوں کی بے ہوتی ہے, کچے پھلوں کی بے کو مزابنہ کہتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ذرائع. ابھی بات کی بھی ہم نے. ذرائع اگر ملک میں قحط ہو جائے, ملک میں اگر قحط ہو جائے لوگ بھوکے مرے, اس وقت یا دشمن سے جنگ چھڑ جائے تو ان حالات میں اسلامی حکومت یہ صرف مالداروں پر ٹیکس ہوتا ہے. یہی میں نے بتایا نوازل اور نوائب, یہ مسلم غیر مسلم ہر ایک سے ہنگامی حالت میں سیلاب آ گیا, کوئی طوفان آ گیا, اس کے بدلے میں لیا جائے گا سب سے. مگر یہ ہوتا ہے نا ذرائع, یہ ملک میں قحط آ جانے کی وجہ سے یا کوئی بھی ایسی ہنگامی یا جنگ چھڑ جانے کی وجہ سے جو ایک ٹیکس لیا جائے گا یہ مالداروں سے لیا جائے گا, سب سے نہیں, صرف مالداروں سے یہ ٹیکس لیا جائے گا, وہ ذرائع ہیں. اب آپ نے یہ نہیں سمجھنا
کہ ذرائب اور نوائب کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چلا، تو نوازل جو ہے یہ سب سے لیا جائے گا، یہ طوفان کوئی اس طرح کی آفت آ گئی، مسلم غیر مسلم سے لیے جانے والا ہنگامی ٹیکس ہے، اور مالداروں سے ہنگامی حالت میں لیا جانے والا ٹیکس جو ہے وہ ذرائب کہلاتا ہے۔ اس کے بعد تبذیر کا جو لفظی معنی ہوتا ہے فضول خرچی کرنا، تبذیر کا لفظی معنی کیا ہے؟ فضول خرچی کرنا، تبذیر۔ اس کے بعد اقتناز، اقتناز آتا ہے لفظی معنی کنز، کنز سے اقتناز ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خزانہ، محفوظ مال۔ اب اصطلاح میں اس سے مراد وہ مال ہم لیں گے، وہ مال جس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو، وہ مال جس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو، اس مال کو ہم کیا کہیں گے؟ وہ کنز کہلائے گا، وہ مال کیا کہلائے گا؟ کنز۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنے خزانوں کو گن گن کے رکھتے ہیں، جو گن گن کے رکھتے ہیں اس کو خزانہ بولا گیا ہے۔ اس کے بعد احتکار، احتکار کا جو معنی ہے غلہ، ذخیرہ دوزی۔ اچھا جی، اب یہ ذخیرہ دوزی کیسے ہے؟ یہ ذخیرہ دوزی اس لحاظ سے ہے کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے کہ مال مارکیٹ میں شارٹ ہو جائے اور لوگ دگنی تگنی قیمت پہ اس کو بعد میں خریدیں گے، اس لحاظ سے بہت زیادہ مال کو اکٹھا کر لینا، اس کو کہتے ہیں ذخیرہ دوزی، کہ دوسری شیء کا اس مقصد سے ذخیرہ کرنا کہ ان کی قیمتیں بلند ہو جائیں اور پھر مانی قیمت جو ہے وہ وصول کی جائے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ احتکار، اسے کیا کہتے ہیں؟ احتکار۔ اس کے بعد ایک چیز آتی ہے انشورنس۔ اب انشورنس کیا ہوتی ہے؟ انشورنس ایک ایسے معاہدے کا نام ہے جس میں انشورنس کرنے والا انشورنس کمپنی کو ایک معینہ رقم اور معینہ مدت تک اقساط کی صورت میں دیتا ہے، اور انشورنس کمپنی اس کے مستقبل کے بعض خطرات کی حفاظت اور نقصان کا جو نقصان ہے اس کا تلافی کرتی ہے۔ یعنی کہ آپ انشورنس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک شخص ایک کمپنی سے معاہدہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے کہ میں ایک معینہ مدت تک آپ کو یہ پیسے دیتا رہوں گا، اور اگر اس مدت کے دوران اب انشورنس گاڑی کی ہے، گھر کی ہے، انسان کی ہے، یا کسی بھی چیز کی ہے، اس دوران اس کو کوئی ڈیمیج ہوئے، کوئی نقصان ہوا، تو اس کے بدلے میں وہ جتنا بھی نقصان ہوگا وہ بھرپائی انشورنس کمپنی کرے گی۔ تو یہ ایک ٹرم جو بالکل حرام ہے انشورنس، اور کسی بھی صورت اس کو جائز نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس میں بہت ساری قباحتیں اس میں موجود ہیں۔ یہ انشورنس کی تعریف اور یہ چیزیں میں نے آپ کو بھی بتائی، شرکت اور مساقات، یہ بڑے معنی اہم ہیں، یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے۔ زکوٰۃ اور ٹیکس میں فرق، نقطہ کے معنی، کلالہ کے معنی، زمین کی 6 اقسام بتائی ہیں، نوائب، نوازل اور نوائب، یہ ان کی سیم چیز ہے وہ بتایا ہے۔ اسلامی ریاست میں بیت المال کی آمدن بتائی ہے۔ لگان کی تعریف کیا ہے؟ آجر اور اجیر کس کہتے ہیں کہ مزدور ایک ہوتا ہے اور ایک مالک ہوتا ہے۔ آجر اجرت پر رکھنے والا، اجیر مزدور ہوتا ہے۔ ورثاء کی اقسام میں نے بتا دی ہے، ذوی الفروض، ذوی الارحام اور عصبہ۔ ہبہ کی تعریف بتا دی ہے۔ قراء الارض سے کیا مراد یہ بتا دیا ہے۔ مساقات، درخت یا بیاض جو ہے اس شرط پہ دینے کو پانی لگائی، یعنی کہ اس کی مراد دیکھ بھال کرنا، اس کا حصہ مختص ہوتا ہے۔ مزارت کی تعریف کی ہے، اور اس کی طرح ذرائب سے کیا مراد ہے، اقتناز سے کیا مراد ہے، کنز ہے، احتکار، ذخیرہ دوزی اور انشورنس۔ تو ابھی یہ پہلے پورشن لیکچر کے پہلے حصے میں ہم نے آپ کو یہ اہم ترین سوالات بتائے ہیں، اور ابھی ہم جو آپ کو بتائیں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے ریلیٹڈ کوئی اہم ترین کویسچن ہوں گے۔ تو یہ آج کا لیکچر جو بار بار کہہ رہا ہوں موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور اس کو آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بارے میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو